अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सैयद अब्दुल वहाब शिराज़ी और आप देख रहे हैं नुक्ता गाइडेंस चैनल। जादू नगरी और जिन्नात की दुनिया वीडियोस का ये सिलसिला हमारा जारी है और आज उसकी 17वीं वीडियो लेकर आपके सामने हाज़िर हुआ हूं। आज की जो वीडियो है इसका भी जादू नगरी से और जादू से ही ताल्लुक़ है और ये वीडियो मैंने वैसे आखिर में बनानी थी, अभी बाद में बनानी थी। इससे पहले मैंने 2-3 वीडियोस और बनानी थी, लेकिन चूँकि आजकल हमारे मुल्क में चूँकि ये मौजू जो है बड़ा सरगर्म है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़त्म नबूवत के हवाले से कादियानी जो साजिशें कर रहे हैं और मुल्क में इस क़ानून को ख़त्म करने की जो कोशिश की जा रही है, तो उस हवाले से ये वीडियो है। और चूँकि इसका ताल्लुक़ भी जादू के साथ है, इसका लिंक है, कैसे है, ये सारा मैं आपको अभी आगे मेरी वीडियो में आप देखेंगे कि किस तरह इसका ताल्लुक़ है। तो ये वीडियो ज़रा बाद में आनी थी, लेकिन मैंने चूँकि आजकल ये मौजू चल रहा है मुल्क में, तो इसलिए मैंने इस वीडियो को पहले ही बना दिया। अब इंशाल्लाह इसके बाद मज़ीद वीडियोज़ आएँगी जिनमें हम ये फ्री मैसन, इल्यूमिनाती और खुफिया और सेक्रेट सोसाइटीज़ और तंजीमें जो हैं, इनके सिंबल्स और इनके अलामात के हवाले से बात करेंगे। इसके अलावा इनका जो तरीक़ाकार है दुनिया के लोगों के जहनों को कंट्रोल करने का, उसके हवाले से एक वीडियो आएगी इंशाल्लाह। और इसके अलावा एक और वीडियो जो है एनिमेटेड वीडियो चंद साल पहले बनाई गई थी, उसमें जो दज्जाल का ज़हूर दिखाया गया था कि दज्जाल दुनिया में आता है कैसे वो, तो उस वीडियो पे भी मैं कोशिश करूँगा, वैसे उस पर वीडियोज़ मौजूद हैं, लेकिन मैं भी कोशिश करूँगा कि आसान अल्फाज में और इख्तिसार के साथ उस वीडियो को भी मैं एक्सप्लेन करूँ कि उस वीडियो में किस तरह क्या चीज़ दिखाई गई है। बहरहाल ये वीडियो इंशाल्लाह बाद में आएगी। आज की जो मेरी वीडियो है वो ख़त्म नबूवत के हवाले से है और ख़त्म नबूवत के हवाले से जो नबूवत के झूठे जो दावेदार हैं, इनका जादू के साथ क्या लिंक रहा है, क्या ताल्लुक़ रहा है, आज की इस वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। तो चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस नज़र आती रहें। नाज़रीन, बहैसियत मुसलमान हमारा ये अक़ीदा है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद क़यामत तक कोई नबी और रसूल नहीं आएगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी और आखिरी रसूल हैं। आपके बाद कोई नबी क़यामत तक नहीं आएगा। ये हमारा ईमान का हिस्सा है और हमारे अक़ीदे की बुनियाद है। इसी बुनियाद पर हम जो है मुसलमान कहलाते हैं। अगर किसी का ये अक़ीदा नहीं है और कोई हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी और को किसी भी हैसियत से नबी या रसूल मानता है, वो दायरा इस्लाम से ख़ारिज है। अब मैं इस वीडियो में थोड़ा सा आपके सामने चंद एक नबूवत के झूठे दावेदारों का ज़िक्र करूँगा और इसको मेरी आपसे ये गुजारिश होगी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि इस वीडियो को मुकम्मल देखें। हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो जाए, मुझे अब कंफर्म नहीं पता ये वीडियो कितने मिनट की बनेगी, लेकिन मैं कोशिश करूँगा इख्तिसार के साथ बयान करूँ। और मेरी आपसे ये गुजारिश होगी कि इस वीडियो को मुकम्मल लाजमी देखें ताकि आपके सामने एक हिस्ट्री, एक तारीख़ आए और आपको पता चले कि आज जो दुनिया में हो रहा है और मुसलमान बाज़ औक़ात होते हैं ना, एक आम मुसलमान होता है, वो बाज़ औक़ात ये समझता है यार ये कादियानियों के मसले पर इतना क्यों शोर मचाया जा रहा है, इतना क्यों जो है वो जज्बात में आ जाते हैं, मौलवी और लोग जो हैं इतने जज्बात में क्यों आ जाते हैं। तो इसकी पीछे अगर आप इसकी तारीख़ देखें तो वो सारी बात आपको समझ आ जाएगी। दूसरा, ये जो बात मैं आपको अब थोड़ी सी बताने लगा हूँ, यानी थोड़ी सी मैं जो तारीख़ आपके सामने रखने लगा हूँ, इस तारीख़ को समझने और सुनने का आपको एक और फ़ायदा, जो सबसे बड़ा फ़ायदा होगा और जिस मकसद के लिए मैं आपको ये तारीख़ सुनाना चाहता हूँ, वो ये है कि आज हमारे नौजवानों के जहनों में, हमारे मुसलमान भाइयों के जहनों में, आपके जहन में भी ये सवाल आता होगा कि आखिर क्या वजह है कि इससे पहले भी नबूवत के झूठे दावेदार आते रहे, लेकिन वो फ़ौरन ख़त्म हो जाते थे। उनका दीन, उन्होंने जो भी मज़हब या जो भी चीज़ उन्होंने बनाई, जो उनका अक़ीदा था, नज़रिया था, जो इख्तियार किया, वो बाकी नहीं रहा, दुनिया में ख़त्म हो गए। लेकिन ये मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी का जो नज़रिया है या इसने जो जमात बनाई और इसके जो मानने वाले हैं, वो काफ़ी अरसे से 100 साल से ज़ायद अरसा हो चुका है, दुनिया में मौजूद हैं और बढ़ भी रहे हैं, उनकी तादाद में इजाफ़ा भी हो रहा है और मौजूद हैं। तो इसकी क्या वजह, ये ख़त्म क्यों नहीं हो रहे? तो ये इसकी वजह जो आपको इस पूरी हिस्ट्री, जो तारीख़ में थोड़ी सी आपके सामने रखूँगा झूठे नबूवत के दावेदारों की, इससे आपको ये बात समझ आएगी कि इसकी क्या वजह है कि ये क्यों नहीं ख़त्म हो रहे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं असवद अनसी से। असवद अनसी नबूवत का एक झूठा दावेदार था और इसने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ही नबूवत का झूठा दावा कर दिया था। और सबसे अहम बात ये कि ये शोबदेबाज था। अब देखें, अब चूँकि हमारा जो सिलसिला है जादू नगरी और जिन्नात की दुनिया, तो इसके साथ क्या लिंक है। असवद अनसी एक शोबदेबाज था। इसने एक गधा रखा हुआ था और उस गधे को इसने सुधाया हुआ था, सिखाया हुआ था
کہ جب ایک گدھے کو کہتا تھا سجدہ کر تو گدھا سجدے میں چلا جاتا تھا، جب کہتا تھا بیٹھ جا تو بیٹھ جاتا تھا، جب یہ کہتا تھا کھڑا ہو جا تو کھڑا ہو جاتا تھا۔ یعنی کافی ساری چیزیں ایسی تھیں جو گدھے کو اس نے سکھائی ہوئی تھیں اور گدھا اس طرح کرتا تھا۔ اب اس چیز سے لوگ بڑے متاثر ہوتے تھے، اس شعبے سے لوگ اس سے بڑے متاثر ہوئے اور پھر اس سے کافی اس کا حلقہ بن گیا، اور اسی سے پھر اس نے لوگوں کے سامنے اپنی نبوت کا دعویٰ کر دیا کہ میں نبی ہوں، دیکھو جانور بھی میری بات سنتے ہیں۔ اور پھر اس کا ہوا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جانثار صحابی تھے حضرت فیروز رضی اللہ تعالی عنہ، وہ پھر ان کے پیچھے لگے اور انہوں نے بڑی تکنیک کے ساتھ پھر اس کے محل میں داخل ہوئے اور اپنے کچھ ساتھیوں کو لے کر، پوری وہ ہسٹری ایک کتاب آپ کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں، اس کی تفصیلات میں نہیں جاتا، بہرحال وہ اس کی محل میں داخل ہوئے اور جا کر اس کی گردن کو توڑ کر انہوں نے اس کو قتل کیا۔ جب اس کی گردن توڑی گئی تو اس کی گردن سے خا خا کی آوازیں آ رہی تھیں، تو فوراً اس کے جو سیکورٹی گارڈ تھے وہ اندر آئے، تو حضرت فیروز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے سیکورٹی گارڈوں سے کہا کہ یہ جو نبی ہے نا، اس پر وحی آ رہی ہے، تم باہر جاؤ، ابھی اندر نہ آؤ، یہ خڑ خڑ کی جو آواز آ رہی ہے یہ وحی آ رہی ہے۔ تو سیکورٹی گارڈ باہر چلے گئے، تو اچھی طرح تسلی کے ساتھ انہوں نے اس کو قتل کیا، اور قتل کرنے کے بعد باہر گئے اور محل سے باہر جا کر پھر اعلان کیا کہ نبوت کا جو جھوٹا دعوے دار اسود عنسی جو ہے اس کو ہم نے قتل کر دیا ہے۔ بہرحال اس کا سلسلہ یہاں پر ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور جھوٹا دعوے دار ہے جس کا نام ہے مسیلمہ کذاب۔ مسیلمہ کذاب یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور پہلے اس طرح ہوا کہ سن 9 ہجری میں جس وقت اسلام کو غلبہ حاصل ہو گیا اور پوری دنیا سے لوگ جو ہے وفود کی شکل میں آ کر اسلام قبول کر رہے تھے، تو ان وفود میں سے یمامہ سے ایک جو وفد آیا تھا اس میں یہ مسیلمہ کذاب بھی تھا۔ 100 سال اس کی عمر تھی، بڈھا تھا بالکل، اور اس نے آ کر اس وفد میں آ کر اسلام قبول کیا، پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، اور پھر آپ سے کہنے لگا کہ آپ مجھے اپنا نائب اور خلیفہ بنا لیں۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بہرحال یہ چلا گیا اور جا کر اس نے وہاں پر جا کر اپنی قوم میں کہا کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اپنی نبوت میں شریک کر دیا ہے، اور اس کا پیشہ بھی جادو تھا۔ یعنی اس کی جو زندگی جیسا ہوتا ہے نا، ہر آدمی کا کوئی پیشہ ہوتا ہے، کوئی کیا ہوتا ہے کوئی کیا ہوتا ہے، تو اس کا اصل جو زندگی کا جس کا جو پیشہ تھا وہ جادوگری تھا۔ پوری زندگی اس نے 100 سال عمر تھی، اس نے جادوگری میں گزاری تھی۔ ظاہر بات ہے تو اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں جادوگر، کاہن وغیرہ، ان کا ایک حلقہ اثر بھی ہوتا ہے، لوگ ان کے پاس تعویذوں کے لیے آتے ہیں، دم درود کے لیے آتے ہیں اور جادو وغیرہ کے سلسلے میں آتے ہیں، کوئی جادو کروانے کے لیے آتا ہے، کوئی جادو توڑنے کے لیے آتا ہے، تو ان کا ایک حلقہ اثر بنا ہوتا ہے۔ تو یہ بھی جادوگر تھا، اس کو بھی کافی شعبدے بازیاں وغیرہ یہ آتی تھی، تو وہ حلقہ اثر رکھتا تھا۔ تو پھر وہاں پر اس نے کہا کہ ان لوگوں سے کہا کہ میں بھی نبی ہوں، میں نبوت میں شریک ہوں، پہلے یہ دعویٰ کیا، اور اس طرح کرتے کرتے بہرحال اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، اور پھر اس کو اتنا یقین ہو گیا، خود اپنی نبوت پر اس کا ذہن جو ہے اتنا بیٹھ گیا کہ اس نے پھر اپنے 2 قاصد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خط لکھ کر بھیجے، اور اس خط میں جو اس نے لکھا، مسیلمہ رسول کی طرف سے محمد رسول کی طرف، میں رسالت میں تمہارا شریک کیا گیا ہوں، آدھی زمین تمہاری اور آدھی زمین میری ہے۔ تو اس کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو ان قاصدوں سے پوچھا کہ تمہارا کیا خیال ہے، تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم بھی اس کو اپنا رسول مانتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر قاصدوں کو قتل کرنا غلط بات نہ ہوتی، یعنی قاصدوں کو قتل کرنا یہ اس کی اجازت نہیں ہے، ہمیں کسی سفیر کو کسی قاصد کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے، اگر یہ بات ممانعت نہ ہوتی تو میں تمہیں قتل کر دیتا۔ بہرحال پھر اس کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی طرف ایک خط لکھا، اور اس خط میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے مسیلمہ کذاب کے نام، حمد کے بعد سلام ہو اس پر جو راہ راست کی پیروی کرے، بے شک ساری زمین اللہ کی ہے، اپنے بندوں میں سے وہ جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے، اور اچھا انجام پرہیزگاروں کا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، تو آپ کے انتقال کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اس فتنے کے خلاف جو ہے وہ جنگ شروع کی، صحابہ کرام کا لشکر بھیجا۔ اکرمہ بن ابی جہل، ابو جہل کا بیٹا تھا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بعد مسلمان ہو گئے، ان کی قیادت میں ایک لشکر بھیجا گیا جس نے مسیلمہ کذاب کے ساتھ جنگ کی، لیکن کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ پھر ایک اور صحابی تھے غالباً شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی قیادت میں بھیجا گیا، تو پھر بھی کامیابی نہ ہو سکی ان کی۔ اور اس کے بعد پھر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی مدد کے لیے بھیجا گیا، اکرمہ بن ابی جہل کی، تو پھر یہ ایک کافی بڑا لشکر بن گیا تھا مسلمانوں کا۔ تو پھر انہوں نے جنگ کی اور مسیلمہ کذاب کے ساتھ سخت جنگ ہوئی، اور اس میں پھر اس کے 21,000 لوگ مارے گئے اور 660 مسلمان شہید ہوئے صحابہ کرام، اور اس طرح یہ اس فتنے کی سرکوبی ہوئی اور یہ فتنہ ختم ہوا۔
اب یہاں پر بڑی ایک اہم نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ آپ اندازہ لگائیں کہ عقیدہ ختم نبوت کتنا اہم ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عقیدے پر 660 مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو، ظاہر ہے ان 660 میں اکثریت صحابہ کی ہوگی، شاید کوئی کا دکا بیچ میں کوئی تابعی ہو، لیکن زیادہ تر یہ صحابہ کرام ہی تھے کہ جنہوں نے اپنی جان کی قربانی دی۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کتنا اہم عقیدہ ہے اور اس کے لیے اپنی جان اور مال کی قربانی کس طرح صحابہ کرام نے لگائی۔ اب یہ اس کے بعد بلکہ اسی کے ساتھ ساتھ یعنی ایک طرف ایک علاقے میں مسلمہ کذاب نبوت کا دعوے دار تھا، تو بڑی دلچسپ بات یہ تھی کہ ایک دوسرے علاقے میں غالباً بنی تغلب ایک علاقہ تھا، قبیلہ تھا، وہاں پر ایک عورت تھی سجاح بن حارث، یہ بھی کاہنہ تھی۔ اب دیکھیں اسود انسی بھی شعبدے باز تھا، مسلمہ کذاب جادوگر تھا، اور اسی زمانے میں ایک اور علاقے میں سجاح بنت حارث ایک عورت جو تھی یہ کاہنہ تھی، جادوگر تھی۔ کاہن کہتے ہیں جس طرح کے یہ نہیں ہوتے شہروں میں بیٹھے ہوتے ہیں، طوطے شوتے لے کر بیٹھے ہوتے ہیں، قسمت کا حال بتانا، یا بعض اوقات آپ نے دیکھا ہو کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے پاس جائیں عاملین ہوتے ہیں تو پہلے سے بتا دیتے ہیں کہ تم گھر سے یہ کھا کے آئے ہو، تمہارا یہ ہے، تمہارا نام یہ ہے، تمہاری والد کا نام یہ ہے۔ تو یہ کاہن وغیرہ ہوتے ہیں، ان کے کچھ موکلات وغیرہ انہوں نے ان کے جو ہے وہ ان کے ساتھ شیاطین کے ساتھ رابطے ہوتے ہیں ان کے۔ تو اس قسم کی وہ عورت تھی، اور دوسری اس کی اندر خوبی کہہ لیں یہ تھی کہ قوت بیان بڑی زبردست، فصاحت، بلاغت، اور بڑی زبردست تقریر کر لیتی تھی، شاعرہ تھی۔ تو یہ دو چیزیں اس کے اندر ایسی تھی کہ جس کی وجہ سے اس کا اپنا ایک حلقہ اثر کافی سارا موجود تھا۔ تو اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اس نے دیکھا مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو پوری حکومت بنا لی ہے اس نے، بڑے لشکر ہیں، فوجیں ہیں اس کی، تو اس نے بھی کہا کہ چلو میں بھی حکومت بناتی ہوں، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اب عجیب اور دلچسپ بات یہ ہوئی کہ اس عورت نے جب اس کا اچھا خاصا طاقت بن گئی اور فوجیں بن گئی تو اس نے مسلمہ کذاب پر حملہ کرنے کا پلان بنایا، اس کا علاقہ قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ تو اب یہاں سے یہ لشکر رہ کر روانہ ہوئی، تو مسلمہ کذاب کو جب پتہ چلا کہ وہ عورت میری طرف آ رہی ہے، اور ادھر سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اکرمہ بن ابی جہل کو بھی بھیجا ہوا تھا مسلمہ کذاب پر حملہ کرنے کے لیے، تو صحابہ کرام کو جب پتہ چلا کہ ہم حملہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں مسلمہ کذاب پر، اور ادھر سے وہ سجاح بنت حارث جو نبوت کی جھوٹی دعویٰ دار عورت ہے وہ بھی آ رہی مسلمہ کذاب پر حملہ کرنے کے لیے، صحابہ کرام روک کے چلیں ان کو آپس میں پہلے لڑنے دیں تاکہ اچھی طرح ایک دوسرے کو ماریں، کمزور ہوں تو پھر ہم حملہ کریں گے۔ بہرحال اکرمہ مسلمہ کذاب بڑا سمجھدار تھا، جب یہ عورت اس کی طرف آ رہی تھی تو اس نے تحفے تحائف بھیجے اس کی طرف، اور اس کو مذاکرات کی میز پر آپ کہہ لیں کہ بلا لیا، اور دونوں لشکر ایک جگہ پر آ کر بیٹھے، اور یہ مسلمہ کذاب اور یہ عورت دونوں ایک خیمے کے اندر داخل ہوئے مذاکرات کرنے کے لیے۔ 3 دن تک پتہ نہیں ان کے اندر کیا مذاکرات ہوتے رہے۔ 3 دن کے بعد ان مذاکرات کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ عورت وہاں سے باہر نکلی اور اس نے کہا کہ مسلمہ کذاب جو ہے یہ سچا نبی ہے اور میں نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا ہے، میں اس کی بیوی ہوں۔ اس اعلان کو سن کر اس کا جو لشکر تھا، اس کے جو ساتھ جو قوم قبیلے تھے، جو سردار تھے، وہ بڑے ناراض ہوئے اور اس کو چھوڑ کر چلے گئے۔ بہرحال اس کے بعد مسلمہ کذاب مارا گیا، یہ عورت بھاگ گئی اور کسی اپنے علاقے میں، اپنا جو علاقہ تھا خاص، وہاں پر روپوشی کی زندگی اس نے اختیار کر لی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ پھر اسی طرح یہ فوت ہو گئی، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک یہ زندہ رہی، بعد میں اس نے مسلمان ہوگی، اس سچی مسلمان بن گئی تھی، اور پھر یہ ان کے زمانے میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ان کا انتقال ہوا، اور حضور علیہ السلام کے صحابی تھے جو تھے سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، تو اس طرح اس کا خاتمہ ہوا۔ اب آتے ہیں جی ایک تیسرے کذاب کی طرف، اس کا بھی بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ حارث اس کا نام تھا، اور اس نے بھی، یہ بھی اصل میں آپ حضرات یہ جانتے ہوں گے نہیں تو آپ کے علم میں یہ بات میں اضافہ کر دوں کہ کم کھانا، کم سونا اور کم بولنا، یہ ایک ایسی خوبی ہے، اس سے یعنی اس کا ہمیں ویسے حکم بھی دیا گیا ہے کہ ہم ضرورت سے زیادہ کھانا نہ کھائیں، ضرورت سے زیادہ سوئیں نہ، اور ضرورت سے زیادہ بولیں نہ۔ تو جو لوگ اس کی خاص طور پر مشق کرتے ہیں اور نفس کشی جیسے کہا جاتا ہے وہ کرتے ہیں اور بہت زیادہ اس میں آگے جاتے ہیں، تو بعض اوقات پھر ان سے کچھ ایسے افعال صادر ہوتے ہیں کہ جو عام لوگوں سے صادر نہیں ہوتے۔ تو یہ حارث جو تھا یہ بھی اس طریقے پر چلا، چلے شلے جسے ہم کہہ سکتے ہیں اس نے کاٹے، اور ہیپناٹزم اور مسمرائزم جو تھی اس کے اندر اس نے کافی مہارت حاصل کر لی تھی۔
ہیپناٹزم مسمرزم کا، جیسے کہ میں نے ایک پچھلی ویڈیو میں اس کا پوری تفصیل کے ساتھ اس پر میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے، اس میں نے ذکر کیا ہے کہ ہیپناٹزم میں یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کی، جسے ہم نظر بندی کہتے ہیں، یعنی کچھ چیزیں دوسرے کی، جو ہیپناٹزم کرنے والا ہوتا ہے وہ اپنے دماغ میں جو کچھ سوچتا ہے تو دوسرے کو وہی چیز نظر آتی ہے۔ اگر آپ نے یہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اس ویڈیو کو آپ دیکھ سکتے ہیں، میرے جو یہی ویڈیو کا جو سلسلہ ہے اس میں غالباً 5ویں یا چھٹی ویڈیو ہے، 6 نمبر ہے یا 5 نمبر، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال یہ اس کا ماہر تھا ہپناٹزم کا، اور یہ لوگوں سے کہا کرتا تھا کہ آؤ میں تمہیں فرشتے دکھاتا ہوں، اور پھر لوگوں کہتا تھا آنکھیں بند کرو، لوگ آنکھیں بند کرتے تھے اور لوگوں کو ایسے جو ہے آسمان میں نا گھوڑوں پر اڑتے ہوئے گھوڑے نظر آتے تھے، اور ان پر سفید لباس میں بیٹھے ہوئے ہیں خوبصورت انسان اور اڑ رہے ہیں، اور یہ کہتا تھا، لوگ بھی کہتے تھے یار واقعی اس نے فرشتے دکھا دیے۔ اور اسی طرح پھر ایک کہتا تھا آؤ تمہیں، سردیوں میں کہتا تھا آؤ تمہیں میں گرمیوں کے پھل کھلاتا ہوں، تو گرمیوں کے جو پھل ہوتے ہیں، آم ہو گیا یا اس قسم کی جو گرمیوں میں چیزیں، وہ چیزیں لوگوں کو آنکھیں بند کرتا، لوگ آنکھیں بند کرتے تھے اور ان کو وہ چیزیں نظر آتی تھیں، اور لوگ اپنے خیالات کے اندر وہ چیزیں کھاتے تھے۔ گرمیوں میں سردیوں کے پھل، سردیوں میں گرمیوں کو، تو اس قسم کی حرکتیں کیا کرتا تھا، اسے ہپناٹزم کہتے ہیں، اور آج کل بھی لوگ کرتے ہیں، اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں۔ میں نے خود دیکھا کئی لوگ ہوتے ہیں، عاملین ہوتے ہیں، جنہوں نے یہ چیز سیکھی ہوتی ہے، تو لوگ آتے ہیں حساب کتاب کرنے کے لیے، اس کو کہتے ہیں آنکھیں بند کرو، آنکھیں بند کرتے ہیں تو کہتے ہیں بابا آیا، کہتے ہیں ہاں جی بابا آ گیا، وہ کہتے ہیں اب پھر وہ اپنے دماغ میں جو سوچتے ہیں تو بندہ جو سامنے بیٹھا ہوتا ہے وہ بولتا رہتا ہے یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، بابا ادھر گیا، ادھر گیا، فلاں ہو گیا، آپریشن کر دیا، یہ ساری یہ چیز ہوتی ہے۔ بہرحال یہ حارث اس چیز کا ماہر تھا، اور اسی سے اس نے اپنا حلقہ اثر بنایا، اور اس نے بعد میں دیکھا کہ میری بڑی شہرت ہوگی، اور پھر اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ جب نبوت کا دعویٰ کیا تو اس وقت جو خلیفہ تھے غالباً عبد الملک بن مروان وہ تھے، انہوں نے اس کی گرفتاری کا آرڈر جاری کیا۔ یہ وہاں سے بھاگ کر بیت المقدس چلا گیا، اور بیت المقدس میں پھر ایک مسلمان نے اس کے ساتھ دوستی لگائی اس کو گرفتار کرنے کے لیے، اور جب اچھی طرح اس کے ساتھ دوستی لگ گئی تو پھر اس مسلمان نے خلیفہ سے رابطہ کیا کہ آپ کچھ سپاہی جو ہیں وہ بھیجیں، اور میری اس کے ساتھ اچھی خاصی دوستی ہو چکی ہے اور میں اسے گرفتار کرواتا ہوں۔ تو اس طرح پھر کچھ 15-20 سپاہی انہوں نے بھیجے، اور اس بڑی تکنیک کے ساتھ اس مسلمان نے اس کو پھر گرفتار کروایا، اور پھر اس کو زنجیروں کے اندر جکڑ کر وہاں سے پھر بیت المقدس سے جو ہے وہ دارالحکومت کی طرف لایا جا رہا تھا۔ تو راستے میں اس نے شیطانی، چونکہ اس کے پاس شیطانی قوتیں تھیں، جادوگر تھا، شیطانی طاقتیں تھیں اس کے پاس، جنات وغیرہ کے جو موکلین وغیرہ ہوتے ہیں، تو اس کے ذریعے اس نے 3 مرتبہ وہ زنجیریں توڑی ہیں راستے میں، یعنی اس کو زنجیروں کے ساتھ باندھا جاتا تھا اور پھر دیکھتے تھے زنجیریں کھلی ہوتی تھیں، پھر اس کو باندھتے تھے اور پھر کچھ دیر کے بعد دیکھتے تھے زنجیر اس کی کھل جاتی تھی۔ تو 3 مرتبہ اس طرح ہوا، لیکن مسلمان جو تھے انہوں نے ہمت کی اور اس کو گرفتار کر کے خلیفہ کے سامنے پیش کیا، اور خلیفہ نے پھر اس کو اپنے دربار میں پوچھا اس سے کہ تم کیا کہتے ہو، تو اس نے کہا میں نبی ہوں۔ اس نے وہاں بھی اپنی نبوت کا دعویٰ کیا، تو پھر خلیفہ نے حکم دیا اپنے فوجی کو کہ اس کو مارو، نیزہ مارو، تو اس کو نیزہ مارا گیا، تو نیزے کا اس کو کچھ اثر نہیں ہوا، تو خلیفہ نے کہا کہ بسم اللہ پڑھ کے مارو، تو بسم اللہ پڑھ کے مارا تو نیزہ اس کے آر پار ہو گیا، اور اس طرح اس فتنے کا خاتمہ ہوا۔ ناظرین، اس حارث کے بارے میں علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ یہ جو فرشتے دکھاتا تھا اور یہ جو زنجیریں کھول گئی تھیں، تو یہ سارے اصل میں یہی موکل، اس کے پاس جو موکل یا جنات یا شیاطین کے ساتھ جو رابطے تھے اس کے، جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیوز کے اندر، اپنی ویڈیوز کے اندر تفصیل کے ساتھ یہ بات سمجھا دی ہے کہ کس طرح شیاطین کے ساتھ رابطے کیے جاتے ہیں، اور کس طرح اللہ کی دین کی اور اللہ کی توہین کر کے اور خود کافر بن کے شیطان کی پوجا کر کے اس کے ساتھ رابطے کیے جاتے ہیں، شیاطین کے ساتھ رابطے بحال کیے جاتے ہیں۔ بہرحال اس کے ساتھ یہ اس طرح کی قوتیں تھیں۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس بات کو اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے۔ ناظرین، اب آتے ہیں ایک اور جادوگر کی طرف، مغیرہ بن سعد۔ یہ ایک اور جادوگر تھا، مسمرزم، ہیپناٹزم کا بڑا ماہر تھا، سحر اور جادو کے اندر بڑی مہارت رکھتا تھا۔ اس کا یہ دعویٰ تھا کہ مجھے ایسا اسم اعظم آتا ہے کہ میں مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہوں، حتیٰ کہ اس نے کہا کہ میں قوم عاد اور قوم سمود کی وہ صدیوں ہزاروں سال پہلے جو لوگ مرے ہیں ان کو بھی زندہ کر سکتا ہوں۔ اس کا یہ دعویٰ تھا کہ میرے پاس ایسا اسم اعظم ہے۔ بہرحال اس قسم کے لوگوں کے پاس عام عوام جو ہے ان کا رش بن جاتا ہے، بہت سارے لوگ اس کے پاس جاتے ہیں تعویذ کرانے، دم کرانے، جادو کرانے، جادو کے توڑ کے لیے، یہ ہے وہ ہے، نوکری کے لیے، برکت کے لیے رش لگی رہتی۔ جب اس کا کافی بڑا حلقہ اثر بن گیا، اس کے کافی سارے جو ہے مرید بن گئے، اس نے پیری مریدی کا کام شروع کیا، تو پھر اس کے دل میں خیال آیا کہ اب مجھے نبوت کا دعویٰ کر دینا چاہیے۔ چنانچہ اس نے جو ہی نبوت کا دعویٰ کیا، تو اصل میں یہ پہلے غلام تھا۔ یہ اس وقت جو کوفہ کے جو والی تھے، اسلامی سلطنت کے جو والی تھے، خالد بن عبداللہ قمری، اس کا یہ غلام تھا۔ انہوں نے اس کو آزاد کیا تھا، اور اس کے بعد اس نے سارے کام کیے۔ تو جب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تو وہ جو کوفہ کے والی تھے خالد،
بن عبداللہ قمری، ان کو جب پتہ چلا کہ وہ جو میرا غلام تھا وہ تو نبی بن گیا ہے، نبوت کا دعویٰ کر دیا، تو انہوں نے فوراً آرڈر جاری کیا اس کو گرفتار کیا جائے۔ چنانچہ اسے گرفتار کیا گیا اور اسے خالد کے دربار میں پیش کیا گیا، اور وہاں پر انہوں نے اس سے پوچھا کہ ہاں بتاؤ کیا کہتے ہو تم، تو وہاں بھی اس نے نبوت کا دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں۔ تو خالد جو تھے، خالد بن عبداللہ قمری، بڑے جذبات میں آئے اور غصے میں آ کر انہوں نے اس پر تیل چھڑک کر اس کو آگ لگا دی۔ یہاں پر یہ بات وضاحت کرنا ضروری ہے کہ اسلام میں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ کسی انسان کو، کسی زندہ چیز کو، خاص طور پر کسی انسان کو اس طرح زندہ جلایا جائے۔ بہرحال یہ ان کی جذبات میں آ گئے تھے، غصے میں آ کر انہوں نے اس طرح کر دیا اور اس کو زندہ جلا دیا۔ اور پھر اسی دور میں یہ جو تھے خالد بن عبداللہ قمری، انہی کے دور میں ایک اور شخص تھا جس کا نام تھا بیان بن سمعان، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا۔ اور یہ بیان، اس کا جو نام تھا، اس نے تو یہ مرزا غلام احمد قادیانی جو تھا اس کی طرح یہ قرآن میں سے دلیلیں بھی لاتا تھا، تعویلیں بھی کرتا تھا، اور کہا کرتا تھا کہ قرآن میں جو بیان کا لفظ آتا ہے وہ میرے متعلق ہے۔ مثلا سورہ آل عمران میں آتا ہے نا، ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، کہ یہ بیان ہے للناس، لوگوں کے لیے۔ تو یہ کہا کرتا تھا کہ میرے متعلق قرآن میں آیا ہے کہ میں جو ہے نا بیان ہوں لوگوں کے لیے۔ بہرحال یہ قرآن سے تعویلیں اس طرح نعوذ باللہ نکالا کرتا تھا۔ تو اس کو بھی خالد بن عبداللہ قمری نے اسی دوسرے مغیرہ کے ساتھ گرفتار کیا تھا، اور پھر جب مغیرہ کو جلا دیا تو اس کے بعد خالد بن عبداللہ قمری اس کی طرف متوجہ ہوئے اپنے دربار میں، اور اس سے کہا کہ اب تو بتا تیرا میں کیا حشر کروں، تو کیا کہتا ہے؟ تو اس نے بھی کہا کہ میں نبی ہوں۔ تو پھر اس کو بھی خالد بن عبداللہ قمری نے تیل چھڑک کر آگ لگا دی تھی۔ یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بیان بن سمعان جو تھا یہ اتنا دیدہ دلیر تھا کہ اس نے اس وقت کے جو مشہور امام تھے، ہماری بزرگ ہستی امام باقر رحمہ اللہ، ان کو بھی اس نے جو ہے وہ دعوت دے دی تھی، اپنی نبوت پر ایمان لانے کی دعوت دی، خط لکھا تھا باقاعدہ کہ آپ مجھے نبی مان لیں اور اس میں تمہاری کامیابی ہے ورنہ ناکام ہو جائیں گے۔ بہرحال امام باقر رحمہ اللہ نے جو ہے وہ اس کو بددعا دی تھی، اور شاید ان کی بددعا کا یہ نتیجہ تھا کہ اس کا اتنا برا انجام ہوا۔ اسی طرح ایک اور جادوگر تھا صالح بن طریق۔ صالح بن طریق یہ بھی ایک جادوگر تھا، ساحر تھا، شعبدے باز تھا، ہپناٹزم مسمرزم کا ماہر تھا، اور یہی پیری مریدی کر کے تویز گنڈے کرتا تھا۔ اس سے اپنا حلقہ اثر بنایا، اور بعد میں اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، اور اس کا بھی برا انجام ہوا، اسے بھی قتل کیا گیا۔ اور اس کے بعد پھر ایک زمانہ ایسا بھی آیا کہ ایک اور نبوت کا دعوے دار تھا، اسحاق بن اخرس۔ اخرس عربی زبان میں گونگے وہ کہتے ہیں۔ یہ شخص تھا، بڑا عجیب اس کی کہانی ہے۔ اس نے پہلے اعلیٰ تعلیم حاصل کی، اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس نے جو ہے وہ باقی جو علوم اور فنون تھے، آسمانی کتابیں تھیں، ان کی تعلیم حاصل کی، انجیل، تورات، یہ وہ، یعنی اچھی طرح اس نے مہارت حاصل کی۔ اس کے بعد پھر اس نے یہ سارے شعبدے سیکھے، شعبدے بازیاں سیکھیں، یہ فن سیکھے، ہپناٹزم، مسمرزم، سب کچھ، یعنی پورا طرح ہر چیز سیکھ کر اس کے بعد یہ اپنا علاقہ چھوڑ کر ایک اور علاقے میں چلا گیا، ایران کے کسی علاقے میں چلا گیا، اور وہاں پر ایک مدرسہ تھا، اور اس مدرسے میں گونگا بن کے، یعنی وہاں پر اس نے رہائش اختیار کر دی۔ جب وہاں پر گیا تو گونگا بن گیا۔ اس نے کہا جس طرح ہوتے ہیں نا گونگے، نہ سنا جاتا ہے نہ بولا جاتا ہے، تو 10 سال تک یہ گونگا بن کے اس مدرسے میں رہا۔ دیکھیں کتنی سٹرگل کی اس نے، کتنی محنت کی اپنے آپ کو نبی ثابت کرنے کے لیے، کتنی کہانی بنائی اس نے کہ 10 سال تک گونگا بنا رہا۔ ظاہر بات ہے جو آدمی 10 سال تک گونگا بنے گا تو لوگ سارے یقین ہو جائے گا سب کو واقعتاً یہ گونگا ہے۔ تو 10 سال گونگا بننے کے بعد اچانک اس نے ایک دن بولنا شروع کر دیا، اور بولنے کے بعد پھر وہ جو ہپناٹزم، مسمرزم اور وہ جادو نگری اور سب کو جو شعبدے سیکھے ہوئے تھے ان کا استعمال کرنا شروع کر دیا اچانک سے۔ لوگ بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیا ہے، یہ بندہ نہ بول سکتا تھا، 10 سال سے رہ رہا ہے اور بولنا بھی شروع کر دیا، اور یہ شعبدے سب کچھ کرنا شروع کر دیا۔ لوگ اس سے بڑے متاثر ہوئے، اور اس کو بھی بہت سارے لوگوں نے نبی مان لیا۔ حتیٰ کہ جس مدرسے میں رہائش پذیر تھا، اس مدرسے کے یا اس سکول کے استاد اور اس کے محتمم اور پروفیسر جو تھے، وہ بھی اس کی نبوت کو تسلیم کر لیا انہوں نے بھی، اور پھر اس نے بڑا حلقہ اثر بنا لیا، اور بڑا پھر اس کا فساد جو ہے وہ کافی عرصے تک دنیا میں جاری رہا۔ ناظرین ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو گئی ہے، بہت سارے اس دنیا میں دجال اور کذاب آئے۔ اب آخر میں نہایت ہی اختصار کے ساتھ میں موجودہ دور کے دجال، کذاب، مرزا غلام احمد قادیانی کا تذکرہ کروں گا، اور تھوڑی سی آپ کو اس کی یعنی ہسٹری بتاؤں گا کہ کس طرح سٹیپ بائی سٹیپ یہ اوپر کی طرف آتا گیا، اور کس طرح اس نے آ کر نبوت کا دعویٰ کیا۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی جو تھا یہ 1840 میں پیدا ہوا، 1840 میں، 1940 اور 1840 میں پیدا ہوا،
اور اس نے ابتدائی تعلیم 7 سال کے عرصے میں حاصل کی، قرآن اس نے پڑھا باقاعدہ۔ تو ظاہر بات اس وقت تو نہ اس کے ذہن میں تھا نہ اس کے گھر والوں کے ذہن میں تھا کہ آگے جا کر یہ فتنہ بنے گا۔ بہرحال اس کے والد نے اس کو قرآن سکھایا، اور ابتدا میں کچھ تھوڑی بہت فقہ تفسیر کی کتابیں وغیرہ ہی پڑھی۔ اس وقت اسکول اور مدرسے سارے ایک ہی سسٹم ہوتا تھا، آج کل کی طرح الگ الگ نہیں ہوتے تھے، لیکن اس نے مکمل طور پر فقہ اور تفسیر کی جو تعلیم ہے وہ حاصل نہیں کی، یعنی نیم ملا جسے ہم کہہ سکتے ہیں وہ بن گیا۔ اس کے بعد اس کے والد نے اس کو حکمت میں داخل کیا، یعنی حکمت کا کام، حکیم کا کام بنانا سیکھا، وہاں بھی اس نے ادھورا چھوڑ دیا اور نیم حکیم بن گیا۔ اس کے بعد اس نے قانون پڑھنا شروع کیا، سیالکوٹ میں کچھ عرصہ ملازمت کی اور پھر قانون پڑھنا شروع کیا، قادیان میں جا کر قانون، وکالت، وہ بھی پورا اس نے نہیں پڑھا اور پورا نہیں سیکھا، بس تھوڑی بہت شد بہت حاصل کر کے وکیل بن گیا۔ والد کے بڑے تعلقات تھے اور وکیل بن گیا، اور پھر جتنے بھی مقدمے لڑا ہارتا ہی گیا، یہاں تک کہ اپنے تمام رشتہ داروں کے، ظاہر بات ہے رشتہ دار اس کے اپنے مقدمے اس کو دیتے تھے، جو بھی مقدمہ لڑتا تھا ہار جاتا تھا۔ اس کے بعد اس نے دیکھا کہ لوگوں کو، آس پاس علماء کو دیکھا، اللہ کے ولیوں کو، نیک لوگوں کو دیکھا کہ کس طرح لوگ آتے ہیں، ان کے وعظ سنتے ہیں، تقریریں سنتے ہیں، ہدایت حاصل کرتے ہیں، تو اس کے دل میں بھی یہ شوق پیدا ہوا، اور پھر پیری مریدی کا کام اس نے شروع کر دیا۔ پہلے کیا تھا، نیم ملا، پھر نیم حکیم، پھر جو ہے وہ نیم وکیل بنا، پھر اس کے بعد اب پیری مریدی اس نے شروع کر دی، اور اس میں پھر اس نے کافی شہرت پائی۔ جب یہ پیری مریدی کر رہا تھا تو اس وقت اس کے بچپن کے 2 دوست ایسے تھے کہ جو واقعتاً عالم بن کے، مولوی محمد حسین اور ایک اور عالم تھے، تو ان کے ساتھ جا کر اس نے مشورہ کیا۔ اس وقت ایک ہندو تھا، اس نے بڑا شور فساد مچایا ہوا تھا، مسلمانوں کو مناظروں کی چیلنج کرتا تھا۔ تو اس وقت پھر اس مرزا غلام احمد نے ان سے جا کر مشورہ کیا کہ میں ادیان باطلہ پر کتاب لکھنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے کہا بڑی اچھی بات ہے، لکھیں آپ۔ تو اس نے براہین احمدیہ کے نام سے کتاب لکھی، اور اس میں بہرحال جو بھی اس نے لکھا، اس کتاب سے بھی اس کی کافی شہرت ہوئی، پیری مریدی سے بھی اس نے کافی اپنا حلقہ اثر بنا لیا۔ اور پھر اس کے بعد وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس نے پھر مستجاب الدعوات ہونے کا دعویٰ کر دیا کہ مجھے الہام ہوتا ہے، مجھے میری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس سے بھی جو ہے کافی سارے لوگ اس کے آگے پیچھے ہو گئے، تو اس طرح اس کا حلقہ اثر بڑھتا رہا۔ پھر اس نے بعد میں جا کر جو ہے مجدد ہونے کا دعویٰ کر دیا کہ میں مجدد ہوں، اور پھر اپنی کتابیں شائع کرنا شروع کر دیں، دنیا میں پھیلانا شروع کر دیں۔ پھر اس کے بعد 1890 میں جا کر، یعنی 50 سال کی عمر میں اس نے جا کر مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، مسیح ہونے کا دعویٰ کیا پہلے اس نے کہ میں مسیح ہوں، اور پھر اس کے 2 سال بعد 1892 میں اس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، اور پھر اس کے بعد کوئی 8-10 سال کے بعد 1901 میں جا کر اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا، اور پھر 1910 میں یہ لیٹرین کے اندر جو ہے وہ انتہائی بری حالت میں وہاں پر مردار ہو گیا۔ اب پاکستان کے اندر یہ لوگ بڑی شرارت کرتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک اور بات تھوڑی سی میں آپ کو وضاحت کے ساتھ تھوڑی سمجھانا چاہتا ہوں، وہ بات یہ ہے کہ تھوڑی سی آپ اس بات کو سمجھیں کہ کفار جو ہوتے ہیں نا، ان کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ کافر جو ہوتے ہیں ان کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے کافر، ایک ہوتا ہے منافق، اور ایک ہوتا ہے زندیق۔ کافر وہ ہوتا ہے کہ جو خود مانتا ہے کہ میں مسلمان نہیں ہوں۔ مثال کے طور پر عیسائی ہے نا، تو عیسائی یہ نہیں کہتا کہ میں مسلمان ہوں، وہ کہتا ہے میں عیسائی ہوں۔ یہودی یہ نہیں کہتا کہ میں مسلمان ہوں، وہ کہتا ہے میں یہودی ہوں۔ ہندو یہ نہیں کہتا کہ میں مسلمان ہوں، ہندو کہتا ہے میں ہندو ہوں۔ سکھ کہتا ہے میں سکھ ہوں۔ تو یہ کیا ہیں؟ سارے کافر ہیں۔ ایک ہوتا ہے منافق۔ منافق وہ ہوتا ہے کہ جو اندر سے تو کافر ہو اور اوپر سے وہ اسلام کا لبادہ اوڑھ لے، یعنی اوپر سے وہ ٹھیک مسلمانوں والے کام کرے، کوئی غلط کام نہ کرے۔ جس طرح عبداللہ بن ابی تھا کہ 5 وقت کی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جماعت کے ساتھ پڑھتا تھا، اور حتیٰ کہ جنگوں میں بھی جایا کرتا تھا، اور منافقین بھی تھے، یعنی بظاہر تمام اسلام والے کام، مسلمانوں والے کام، کوئی غلط کام نہ کرے لیکن اندر سے کفر ہو، اس کو کہتے ہیں منافق۔ اور ایک ہوتا ہے زندیق۔ زندیق اسے کہتے ہیں کہ جو کسی غلط عقیدے کو اختیار کرے، یعنی ایسا عقیدہ کہ جس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس کو وہ اسلام بنا کر پیش کرے، اس کو کہتے ہیں زندیق۔ اب تھوڑا سا آپ کو فرق سمجھ آ گیا ہوگا منافق میں، اور کہ منافق اندر سے تو کافر ہوتا ہے لیکن ظاہراً وہ کوئی غلط کام نہیں کرتا، وہ ظاہراً وہی کام کرتا ہے جو اسلام والے ہیں، وہی عقیدہ اختیار کرتا ہے جو اسلام والا ہے۔ جبکہ زندیق وہ ہوتا ہے کہ جو عقیدہ تو غلط اختیار کرتا ہے لیکن کہتا اپنے آپ کو مسلمان ہے کہ میں مسلمان ہوں، اپنے غلط عقیدوں کو اسلام کا عقیدہ بتاتا ہے۔ تو اب یہ قادیانیوں کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ قادیانی زندیق ہیں، یعنی انہوں نے جو عقیدہ اختیار کیا کہ حضور کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی نعوذ باللہ نبی ہے، تو یہ عقیدہ اسلام کا عقیدہ نہیں ہے۔ تو چونکہ یہ اسلام کا عقیدہ نہیں ہے تو یہ کیا ہوئے؟ کافر ہو گئے۔ اب یہ کافر ہیں لیکن یہ اپنے آپ کو کافر نہیں کہتے بلکہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، اور اس غلط عقیدے کو بھی
یہ صحیح عقیدہ ثابت کرنے کی کوشش کریں، اس لیے یہ زندیق ہیں۔ اب کافر اور زندیق کا تھوڑا سا احکامات کے لحاظ سے تھوڑا سا فرق ہوتا ہے کہ کافر جو ہوتا ہے وہ چونکہ اپنے آپ کو کافر تسلیم کر رہا ہوتا ہے، اس لیے اس سے کافر سے مسلمانوں کو یا اسلام کو اتنا خطرہ نہیں ہوتا، خاص طور پر عام مسلمانوں کو جتنا خطرہ ایک زندیق سے ہو سکتا ہے، کیونکہ کسی کو پتہ ہے یہ ہندو ہے، یہ عیسائی ہے، سکھ ہے، تو ہر کوئی مسلمان جو ہے جتنا بھی کمزور ایمان والا مسلمان اس سے تھوڑا سا محتاط ہو کے رہے گا، یا وہ ہندو یا سکھ یا عیسائی اپنے عقیدے کوئی بات بتائے گا تو مسلمان کہے گا کہ یار یہ تو اس کا عقیدہ ہے، میں تو مسلمان ہوں، میرا عقیدہ تو یہ نہیں ہے، تو مسلمان اس کی چالوں میں اتنی جلدی نہیں آتے۔ جبکہ اس کے برعکس قادیانیوں کا مسئلہ یہ ہے کہ قادیانی چونکہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں، اور یہ ہمارے معاشرے میں رہتے ہوئے محسوس ہی نہیں ہوتا کہ کون قادیانی ہے اور کون مسلمان ہے، چونکہ کلمہ ان کا یہی ہے، سب کچھ یہی ہے، اتنا کوئی خاص فرق نہیں ہوتا، تو اس لیے ان کے اڑوس پڑوس میں جو مسلمان رہتے ہیں یا ان کے ساتھ جن مسلمانوں کا دوستانہ ہوتا ہے، تعلقات ہوتے ہیں، تو ان کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے، چونکہ عام مسلمان کو عقائد کا اتنا پتہ نہیں ہوتا، اپنے دین کے بارے میں بنیادی تعلیمات کا ان چیزوں کا اتنی معلومات نہیں ہوتی، تو وہ ان کی باتوں میں آ کر پھنس جاتے ہیں، اور بعض اوقات خاص طور پر غریب لوگوں کو یا اس قسم کے لوگ کہ جو کہیں ناکام ہو جاتے ہیں معاشرے کے اندر، ان لوگوں کو یہ خاص طور پر ٹارگٹ کرتے ہیں، ان کو جرمنی لے جاتے ہیں، ناروے لے جاتے ہیں نوکری کے بہانے، اور وہاں پر جا کر ان کا ایمان خراب کر دیتے ہیں، ان کو قادیانی بنا رہے ہیں۔ اس لیے علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ ان قادیانیوں کے ساتھ تعلقات ہمیں نہیں رکھنے چاہیے، ان کے ساتھ عام مسلمان کو خاص طور پر بود و باش ان کے ساتھ جو ہے اٹھنا بیٹھنا، دوستی کرنا، کھانا پینا، تعلقات کسی قسم کے نہیں رکھنے چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک عام مسلمان جس کو عقائد کا نہیں پتہ، جس کو بحث کا نہیں پتہ، جو ان کے دلائل کا جواب نہیں دے سکتا، تو وہ ان کے ساتھ اگر کھانا پینا کرے گا، اٹھے بیٹھے گا، تعلقات رکھے گا، تو اس کے اپنے ایمان کو خطرہ ہے۔ اس لیے عام مسلمانوں کو ان سے احتیاط ہی برتنی چاہیے۔ ہاں البتہ جو علماء ہیں، اور علماء میں سے بھی وہ جو اس فن کے ماہر ہیں، جو ان کے دلائل کا جواب دے سکتے ہیں، ان کا رد کر سکتے ہیں، تو وہ اگر ان کے ساتھ دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں اور ان کو راہ راست پر لانے کے سلسلے میں یا ان کے اشغالات کو دور کرنے کے سلسلے میں اگر ان کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں اور ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، تو وہ ایک الگ بات ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔